أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप लोग, आपके घर वाले सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बहुत ज़्यादा अब अपनी ऑन साइट क्लासेस को मिस कर रहे हैं, आप सबके चेहरों को मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर वाले मामलात रखे और जल्द हम सबको मिलाए, आमीन। आज हमारा तफसीर का सेशन इंशाअल्लाह सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 से होगा और इंशाअल्लाह हम सूरह अनकबूत को आज फिनिश करेंगे, ठीक है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, अल्लाहुम्मा थब्बितना बिला इलाहा इल्लल्लाह इंदल मौत, आमीन या रब्बल आलमीन। स्टार्ट करेंगे हम सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45, जो कि 21 पारे की पहली आयत है। तो आज हम 21 पारा इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो 2/3 ऑफ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स मेरे साथ शुरू से हैं, रेगुलरली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 कुरान वो कंप्लीट कर चुके हैं तफसीर के साथ। और अब 1/3 कुरान जो है वो बाकी है, फ्रॉम 21 टिल 30 इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमसे इस काम को, हमारे वक्त को बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाए, आमीन। तो आइए देखते हैं कि सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। पिछले सेशन को हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था एंड में कि किस तरह अल्लाह ताला ने गैर अल्लाह के सहारों को मकड़ी के घर से, यानी मकड़ी के जाल से तशबीह दी थी। और मकड़ी के जाल को हमने देखा था कि वो कितना कमज़ोर होता है, एक फूंक से भी कभी कभी वो ख़त्म हो जाता है। तो यही हकीकत है अल्लाह के अलावा दूसरे सहारों की। अब हम देखते हैं आयत 45 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। उतलू मा ओहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस्सलाह। उतलू पढ़ सुनाइए, माँ ओहिया इलैका मिनल किताबी, जो भी आपकी तरफ वही किया गया है किताब में से। और यहाँ पर ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि आप पढ़कर सुना दीजिए तमाम लोगों को, ठीक है। बराह रास्त ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन फिर आपके थ्रू ख़िताब हर कुरान को पढ़ने वाले से भी है। क्या हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर कि पढ़ सुनाइए जो कुछ भी आपकी तरफ वही किया जाता है, किस में से? किताब में से। और किताब से मुराद यहाँ क्या है? कुरान। यहाँ आप देखिए सबसे पहले जो लफ्ज़ है उतलू, उतलू का रूट वर्ड है ता लाम वाव या ता लाम या, और इसके लफ्ज़ी मायने होते हैं पीछे जाना, किसी की पैरवी करना, ठीक है। तला यतलू तिलवन के मायने होते हैं किसी के पीछे पीछे जाना, किसी की पैरवी करना। तिलावत इसी रूट वर्ड से बना है। और अब देखिए तिलावत में क्या होता है, बेसिकली हम कुरान के जो हरूफ हैं, जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, राइट, उनको पढ़ रहे होते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इसी तरह से अब देखिए स्कॉलर्स कहते हैं कि तिलावत जो है वो 2 तरह की होती है। एक लफ्ज़ी तिलावत है जो हम करते हैं, अल्फाज को सही तरीके से अदा करना, और दूसरी हुक्मी तिलावत होती है। हुक्मी तिलावत का मतलब होता है कि कुरान के अहकाम को लेना, उन्हें समझना
اور پھر ان کا اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کا جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ اسے لوگوں پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ اور قرآن کے لیے دیکھیے یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے، کتاب۔ عربی میں کتاب بیسیکلی کہتے ہیں کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے۔ قرآن کے لیے کتاب کیوں آیا ہے؟ قرآن کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور فرشتوں نے اسے لکھا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے کہ آپ تمام لوگوں پر اس قرآن کو پڑھ کر سنا دیجئے یا جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور وحی، ایک تو وحی وہی ہے جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے سامنے وحی کا لفظ آتا ہے تو اس کا ہم کیا میننگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے کسی بھی رسول یا نبی کو شریعت کے احکام جو بھی دیے، ٹھیک ہے، انہیں وحی کہا جاتا ہے، چاہے وہ احکام کسی کتاب کی صورت میں ہے، کسی ٹیبلٹ کی صورت میں ہے، یا پھر کوئی اور براہ راست حکم ہے، وہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ تو یہاں پر حکم ہے کہ جو کچھ بھی وحی کیا جاتا ہے اسے جوں کا توں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قرآن کو پڑھیے، پڑھ کر سنائیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو ہم خود سے خود پڑھ لیتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو پڑھ کر سنایا بھی جائے، کیونکہ قرآن کے اپنے الگ الگ اثرات ہیں۔ ایک اثر وہ ہوتا ہے جو ہم خود پڑھتے ہیں تو ہم پر ہوتا ہے، ایک اثر جب ہم کسی کو پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں نا اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پہلا حکم دیا گیا قرآن پڑھ کر سنا دیجئے۔ دوسرا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز۔ سبحان اللہ، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھیے، کہا گیا ہے قائم کریے۔ اور نماز کو قائم کرنے میں، نماز کو اسٹیبلش کرنے میں کیا آتا ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط، اس کی تمام کنڈیشنز کے ساتھ خشوع خضوع اور روح کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، وقت کی پابندی کے ساتھ، قبلہ رخ ہو کر۔ اس میں جتنی بھی شرائط آ جاتی ہیں، چاہے وہ ظاہری شرائط ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کا جسم پاک ہو، قبلہ رخ ہو، یا اس میں باطنی شرائط ہیں، جیسے کہ ہمارا دل اللہ کے سامنے حاضر ہو، نماز میں اخلاص ہو، خشوع ہو، عاجزی ہو۔ ان تمام کنڈیشنز کے ساتھ نماز کو ادا کریے، ریاکاری کے لیے وہ نماز نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے سہارے کو مکڑی کے جال کی طرح کہا۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر اللہ سے مایوس کر دیا کہ دیکھو مدد صرف اللہ کی ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کا بہترین طریقہ بتا دیا گیا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز کا قائم کرنا۔ اب دیکھیے سورہ عنکبوت کا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں یہ بات کی تھی کہ اس صورت میں فتنوں کی اور آزمائشوں کی بات ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ دیکھو فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کو مضبوط پکڑ لینا ہے، قرآن اور نماز کو تھام لینا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جو انسان کو غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایک نماز جو ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی مشکل آتی تھی، پہلا عمل ان کا کیا ہوتا تھا؟ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنی بھی فزیکل عبادات ہیں ان میں سب سے افضل نماز ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو مضبوطی سے تھام لینی ہے مشکل کے وقت، آزمائش کے وقت، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ اس مشکل سے نکل آئے گا۔ اسی طرح سے جب کبھی شیطان کا وسوسہ آئے غیر اللہ کے سہارے کو تھامنے کا، تو اس وقت انسان فوراً قرآن کی تلاوت کرے اور نماز کے دامن کو تھامے۔ اور یہاں پر نماز کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز چاہے وہ فرض ہے یا نفل ہے روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے اور برائی سے۔ فحش کا جو یہاں پر لفظ آیا، آپ دیکھیے فحش جو ہے بے حیائی کو کہا جاتا ہے، اور ایسی برائی جو عقلاً اور شرعاً
بری سمجھی جائے. یعنی ایسی برائی جو شریعت میں تو بری ہے لیکن ایک انسان کی عقل بھی اسے برا جانے, اور خاص طور پر پھر بے حیائی کے لیے جیسے کہ زنا کے لیے اور عمل قوم لوط کے لیے فحش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو نماز بے حیائی سے بھی انسان کو روکتی ہے اور منکر سے. ٹھیک ہے, منکر کیا ہے؟ ہر بری چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منکر میں آ جاتی ہے. تو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بہت ہی خوبصورت حدیث ہمیں ملتی ہے نا, الصلاۃ نور, کہ نماز نور ہے. کیسے نور ہے نماز؟ کیا کرتی ہے نماز؟ ہماری برائیوں کو, ہمارے عیبوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیتی ہے, اسے بیان کر دیتی ہے. تو اگر ہمیں اپنے عیب دیکھنے ہیں تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو تھامنا ہے. اور دوسری چیز آپ دیکھیے کہ واقعی میں یہ نماز اور قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مضبوط بھی کرتی ہیں. اگر ہماری زندگی سے نماز اور قرآن نکل جائے تو ذرا سوچیے, کیا وہ طاقت, وہ اسٹرینتھ جو آج ہم میں ہے وہ ہمیں ملے گی؟ ہرگز نہیں. ہم اس اسٹرینتھ کو محسوس ہی نہیں کریں گے جو نماز اور قرآن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ہے. تو وہی بات جو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کم سے کم فرض نماز کو ضرور تھامیں, کسی صورت بھی فرض نماز کو نہ جانے دیں, اور اسی طرح سے اپنی اولادوں کو بھی فرض نمازوں پر ضرور لے کر آئیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. بہت خوبصورت آیت ہے یہ. یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس کے دو میننگ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا, کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ آپ دیکھیے نماز اور قرآن بھی جو ہے ہمیں اس کے لیے ایک تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے. نماز تو اپنے وقت پر ہی پڑھی جاتی ہے اگر وہ فرض نماز ہے. ٹھیک ہے, وقت بے وقت ہم نہیں کر سکتے فرض نماز کو. اسی طرح سے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے وضو کرنا ہے, طہارت اختیار کرنی ہے, پھر ہمیں قرآن پڑھنا ہے. اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو ہم کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے, کوئی کام کرتے ہوئے, گاڑی میں, سفر میں, کہیں بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور میننگ اس کا جو ابن عباس بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ بندے کے اللہ کو یاد کرنے سے بہت زیادہ بڑی چیز ہے. یعنی اب دیکھیے ایک تو وہ ہے نا کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اور یہ بات ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتی ہے, حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں کرتا ہوں, اور اگر میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور وہ کون سی محفل ہوتی ہے؟ فرشتوں کی محفل. اسی طرح سے ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغ کہا گیا ہے. سبحان اللہ. کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ جنت کے باغ میں ہیں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں ہم سب بھی جو مل کر بیٹھے ہیں تو ایک طرح سے ہم ورچولی اللہ کے ذکر کی گیدرنگ میں ہی موجود ہیں. تو اللہ سے یہ اچھا گمان ہے کہ اس وقت اللہ تعالی ہمارا ذکر بھی اپنی محفل میں کر رہے ہوں گے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر کی توفیق کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ آج ہماری زندگی اتنی فاسٹ ہے, اتنی مشینی ہو گئی ہے کہ اکثر اوقات ہم اللہ کا ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. یا تو شیطان ہمیں کاموں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرانا ہمیں بھلا دیتا ہے, فضول باتوں میں ہمیں مشغول کر دیتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر اللہ کا ذکر ہمارے زبانوں سے جاری ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو گویا اس آیت میں بتا دیا گیا آزمائشوں کے وقت کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن, نماز اور اللہ کا ذکر. کیونکہ اللہ کا ذکر ہمارے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے.
یہ وہ ہتھیار ہیں جو انسان کو محفوظ رکھتے ہیں ہر قسم کے شر سے. اور اب دیکھیے اسکالرز جو ہیں وہ اکثر اسکالرز بتاتے ہیں کہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں جب کوئی انسان ان کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک طرح سے ایک حصار میں آ جاتا ہے اور پھر شیطان اس حصار کو توڑ نہیں سکتا. اور یاد رکھیے کسی بھی انسان پر شیطان حملہ آور اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا. لیکن جہاں انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہاں اس کے اس قلعے میں اس حصار میں دراڑیں آنے لگتی ہیں اور پھر کریکس جب آتے ہیں تو شیطان ان کے ذریعے انسان تک پہنچ جاتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تصنعون کا لفظ صاد نون عین سے ہے. اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہم کہتے ہیں نا صنعت وہ اسی سے ہے. اور صنعت کا مطلب ہوتا ہے کاریگری. صنعت میں انسان کی تمام سکلز آ جاتی ہیں کہ اللہ کو ہر ایک کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے, کب کرتا ہے, کیا کمنٹس دیتا ہے, کس کے اندر کیا سکلز ہیں اور وہ اپنے ان سکلز کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے. کون ہے جو صرف دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے یا کون ہے جو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے ایک مومن کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور پھر جب اللہ کی محبت سے معمور ہوتا ہے اس کے بعد وہ مومن قرآن کی تلاوت کو, نماز کو اور اللہ کے ذکر کو اپنی ہابی بنا لیتا ہے. ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ کا سہارا پکڑتا ہے اور یہی چیز اس آیت میں بتا دی گئی ہے. آیت نمبر 46 وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اور نہ تم جھگڑا کرو, بحث بازی کرو. تجادل جو ہے نا وہ جدل سے ہے اور جدل کہتے ہیں آرگیومنٹ کو. نہ تم آرگیومنٹ کرو, نہ تم بحث و مباحثہ کرو اہل الکتابی اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن لیکن اس طریقے کے ساتھ جو بہترین ہو, جو احسن ہو. بہت ہی خوبصورت ہدایت یہاں مومنوں کو, مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر کبھی اہل کتاب سے دین کے معاملے میں بحث و مباحثہ ہونے لگے, کوئی ریلیجس ڈیبیٹ ہونے لگے تو بھی مہذب طریقہ اپناؤ, کیونکہ ایک مجلس میں سب سے اچھا اخلاق مسلمان کا ہونا چاہیے. یعنی جب ڈیبیٹ ہو اور خاص طور پر اگر مذہب پر ہو رہی ہو تو آپ دیکھیے کہ ایک نیچرلی اس میں ایک مسلمان کے جذبات اوپر آنے لگتے ہیں, ہے نا, وہ جذباتی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں, نرمی اختیار کرو, برداشت کا طریقہ اختیار کرو, مہذب طریقہ اختیار کرو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اب دیکھیے یہ صورت مکی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مکہ میں بھی مسلمانوں کا سامنا اہل کتاب سے ہوتا تھا اور اسی طرح سے مدینہ میں جا کے تو اہل علم موجود ہی تھے اہل کتاب کے. تو یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بحث میں بھی صبر, نرمی کا طریقہ اختیار کرو. ہاں لیکن ایک جو ہے ایکسیپشن ہے, وہ کیا ہے, الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. یعنی ویسے تو نارملی کیا ہوگا, نرمی صبر کا طریقہ اختیار کیا جائے, لیکن اگر ظلم کیا جا رہا ہے اہل کتاب کی طرف سے تو پھر کیا ہوگا, تو پھر موقع کی مناسبت سے ریاکشن شو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیے کہ الا الذین ظلموا منہم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ہدایت نہیں کی, یعنی اسے پھر کھلا چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر تم دیکھو گے کہ معاملہ کس نوعیت کا ہے اور پھر اس کے حساب سے ریاکشن شو کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیں فساد پھر بھی نہیں ہونا چاہیے, زیادتی پھر بھی نہیں کرنی, انصاف اور اعتدال کے ساتھ رد عمل دکھانا ہے. مراد یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھو اتنے نرم نہ ہو جانا کہ ان کے عقائد پر کمپرومائز کر لو, غلط عقائد کو نہیں ماننا, کوئی تعصب نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان سے کیا کہو, آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قولو, کیا کہہ دو ان سے, آمنا بالذی انزل الینا, کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا, وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور جو تمہاری طرف بھی نازل کیا گیا ہے. یعنی
ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، تمہاری طرف بھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ یعنی ایک مسلمان اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں 24/7 فرما بردار ہوتا ہے۔ کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو جس کیا ہے اس آیت کی کہ ایک مومن جب بھی بات کرے تو محتاط طریقے سے کرے، روڈ ایٹیٹیوڈ نہ ہو، بہت سختی نہ ہو۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نا اکثر اپنی زبان کو پکڑ کر ڈانٹا کرتے تھے، اور انسان کے جہنم میں جانے کی جو وجہ ہے وہ بھی یہ زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ سکیں، اور خاص طور پر جذبات میں آ کر اپنی زبان سے غلط الفاظ نہ نکالیں۔ اب دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ہم غلط الفاظ نکال دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر نا یہ ایک پاز کا بٹن رکھیں کہ جب بھی کبھی جذبات ابھر رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، تو فوراً سے ایک پاز کا بٹن کریں، پاز کے بٹن کو دبائیے کہ پہلے مجھے رکنا ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے اور پھر آگے کوئی بات کرنی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب۔ کس طرح؟ اسی طرح سے مراد کیا ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل نازل کی اسی طرح سے یہ قرآن بھی نازل کیا گیا ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، کون سی کتاب؟ یہاں پہ مراد کون سے لوگ ہیں؟ اہل کتاب یا ان کے علماء، ٹھیک ہے، کہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، انجیل دی ہے، یعنی جیوز اور کرسچنز، یؤمنون بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی۔ کس پر؟ قرآن پر۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی کتابوں کو پورا مانتے ہیں، صحیح طریقے سے مانتے ہیں، تو وہ اس قرآن کو بھی مان جائیں گے، وہ اس قرآن پر، اس نبی پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے اس قرآن پر۔ یعنی اہل کتاب میں سے بعض لوگ اس کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے تھے نا، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے، اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی تھے، یہ پہلے کون تھے؟ اہل کتاب تھے، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے قرآن کی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ اپنی کتابوں کو پورا مانتے تھے، اور ان کی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں موجود تھیں۔ اس لیے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قرآن کو سنا، تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے۔ یجحدو جہ دال سے ہے، جیم ہا دال، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا کسی چیز کا، کسی چیز کو دیکھ کر، سمجھ بوجھ کر انکار کر دینا۔ نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا لیکن کافر لوگ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کافر کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو نبی کو، قرآن کو جان گئے، پہچان گئے کہ ہاں یہ واقعی میں حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ لوگ پھر کافر ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ، اور نہ تھے تم پڑھتے اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ قرآن کے نزول سے پہلے تم نہیں پڑھتے تھے، من کتابن، کوئی بھی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ تم لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اذا لارتاب المبتلون، تب البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس بات کی گواہی یہاں قرآن خود دے رہا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے تو آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ امی تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، تخطہ کا لفظ جو ہے تا سے ہے، خط یخط کا مطلب ہوتا ہے لکیریں کھینچنا، ٹھیک ہے، لائنز بنانا، اور پھر اسی طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے لکھنے کے لیے بھی۔ بی یمینک، سیدھے ہاتھ سے، آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبتلون،
ہاں اگر ایسا ہوتا کہ آپ قرآن کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تب یہ لوگ جو آپ کے نبی ہونے میں اور قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کر رہے ہیں تب وہ شک کر سکتے تھے، لیکن ابھی تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے آپ نے ان کے سامنے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی۔ آپ دیکھیے قرآن اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ تھے کہ قرآن کے نزول سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اہل مکہ کو یا کفار کو اس طرح سے کچھ پڑھ کر نہیں سنایا تھا، اور اب قرآن کے نزول کے بعد اتنی خوبصورتی سے آپ قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ تو یہ لوگ، یہ کفار یا یہ اہل کتاب جو آپ کی رسالت پر شک کر رہے ہیں، ان کا یہ شک کرنا صرف اور صرف ضد کی وجہ سے ہے، صرف ضد کی وجہ سے وہ آپ کو اور قرآن کو نہیں مان رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی گنجائش، کوئی حجت موجود نہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ آپ پر شک کر سکیں۔ اب دیکھیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ شک کرتے تھے، وہ کہتے تھے نا کہ آپ جاتے ہیں کسی کے پاس سے سیکھ کر آتے ہیں اور جو ہے آپ ہمیں سنا دیتے ہیں، یا بس یہ چند قسم کے خواب ہیں اور آپ انہیں ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں اہل مکہ آپ کے لیے کرتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ نہیں، ان کے پاس شک کی تو اب کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ آپ تو امی ہیں، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا، لیکن ظالم لوگ۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو میننگز ہیں اس آیت کے، یہاں پر جو آ رہے ہیں نا بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ نشانیاں ہیں، تو یہاں پر ہوا سے ایک مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن، ٹھیک ہے؟ یعنی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ قرآن ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے۔ اب یہاں پر یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ ایک اہل کتاب کے وہ لوگ جو علم دیے گئے تھے، یعنی جو ان کے اسکالرز تھے، جو ان کی کتابوں کو پڑھتے تھے۔ یہ اہل کتاب کے علماء آپ کو پہچانتے تھے، اور اس پہچاننے کی وجہ سے وہ آپ کا انتظار کرتے تھے، ان کے دل میں آپ کی محبت تھی، اور اسی محبت میں وہ آخری نبی کا انتظار کرتے تھے، آپ کی نشانیوں کو جانتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک میننگ اس کا ہے کہ اہل ایمان کے لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، سبحان اللہ، یعنی قرآن اہل علم کے سینوں میں موجود ہے، اہل ایمان کے دلوں میں یہ قرآن اتر جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن تو معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے ناسمجھ لوگ بھی اس قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں نا، بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو بالکل ان پڑھ ہیں، جنہیں کوئی نالج نہیں، ان میں کوئی عقل نہیں، لیکن وہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی واضح نشانیاں اہل کتاب کے سینوں میں موجود ہیں، یعنی وہ دل سے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ قرآن محفوظ ہے، ان کے دلوں میں بھی یہ قرآن اتر جاتا ہے، قرآن کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جو جتنا قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کو پڑھ کر رونے بھی لگتا ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ جسٹ کیا ہے؟ اہل علم ہو یا اہل ایمان ہو، ان کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ لیکن وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ صرف ظالم ہے، سچائی کو نہ مان کر، قرآن کو یا نبی کو نہ مان کر انسان خود پر ظلم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس آیت میں جو یہ آیات کا لفظ آ رہا ہے، ان نشانی کو پڑھتے ہوئے دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان نشانیوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ اہل مکہ، کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے،
کس طرح کی نشانیاں وہ مانگتے تھے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، ید بیضا دیا گیا تھا، اسی طرح سے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر جو دسترخوان نازل کیا گیا، تو اس طرح سے اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ تمام نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف اور صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام صرف خبردار کر دینا ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ یہاں تم معجزہ مانگو، یہاں تم نشانی مانگو اور وہاں میں تمہارے سامنے معجزہ لے آؤں۔ پہلی قوموں نے معجزہ آنے پر بھی نہیں مانا تو انہیں تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ تو اگر معجزہ آ جاتا اور پھر بھی یہ لوگ نہ مانتے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی، کیونکہ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ اولم یکفیہم، اچھا اگر وہ نشانیاں مانگتے ہیں تو اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟ اہل مکہ کے لیے، اور پھر اس سے مراد اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں، جیوز کرسچنز بھی، کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟ کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، یتلی علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہی بات آپ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ نے فرما دیا نا کہ آپ تو امی ہیں، لیکن امی ہونے کے باوجود اتنی خوبصورتی سے، اتنی ایک واضح زبان میں، ایک وسیع زبان میں، عربی زبان میں آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ ہو اور وہ بولنے لگے تو ہم کیا کہیں گے کہ اٹس اے میریکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنانا یہ بھی ایک میریکل سے کم نہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ان فی ذالک لرحمہ، بے شک اس میں، کس میں؟ قرآن میں البتہ رحمت ہے، وذکر لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے قرآن کا جو معجزہ ہے نا وہ دائمی معجزہ ہے۔ پہلے نبیوں کو، پہلی قوموں کو جو معجزات دیے گئے وہ صرف اس وقت کے لیے محدود تھے، لیکن قرآن کا معجزہ دنیا کے آخری لمحے تک ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ اس میں بہترین نصیحتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عصا کا جو تھا وہ کہ عصا کا جو معجزہ تھا وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ من و سلویٰ جو نازل کیا گیا وہ صرف اس وقت نازل کیا گیا، اس میں سے بنی اسرائیل نے کھا پی لیا، لیکن قرآن جو ہے وہ ابدی معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ گواہ کافی ہے۔ تم انکار کرتے ہو، انکار کرو، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، نہ مانو، بحث کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو مانتے ہیں اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں مانتے اس میں ان کا اپنا نقصان ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ تو یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو نہیں مانتے قرآن کو، نبی کو، تو ایک طرح سے قرآن اور نبی کو نہ مان کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باطل کو مان رہے ہیں، وہ شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ایسے لوگ ہی پھر سخت نقصان میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو۔ اہل مکہ کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کئی بار ڈیفرنٹ مقامات پر قرآن کے، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر ہم جھوٹے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہوتی ایک مدت مقرر تو آ جاتا ان کے پاس عذاب۔ مسمى کا مطلب ہوتا ہے جس کا ایک وقت فکسڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے کہ اہل مکہ جب دلیل کے میدان میں ہار جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم پر آسمان سے عذاب لے آؤ، یا آسمان ہم پر گر جائے، کوئی عذاب آ جائے۔ تو کیا بتا دیا گیا انہیں یہاں پر کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا، لیکن تمہارے مطالبہ کرنے سے عذاب جلدی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آ جائے گا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی جب عذاب آئے گا اچانک آ جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔
یستعجلونک بالعذاب، آگے پھر اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں، وہ جلدی مانگتے ہیں عذاب. اور آپ دیکھیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جو واپس سے تاکید آئی ہے نا آیت 54 میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے آتے جاتے عذاب کی باتیں کرتے تھے. ایک طرح سے انہوں نے عذاب کو بالکل کھیل بنا کے رکھا ہوا تھا، ایک بالکل مذاق لیا ہوا تھا کہ اچھا چلو لے آؤ عذاب. چلتے پھرتے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ نے بتا دیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ احاطہ کرنے والی ہے، گھیرنے والی ہے کافروں کو. کہ اچھا عذاب مانگتے ہو، کھیل سمجھتے ہو، یاد رکھو دنیا میں تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، لیکن آخرت کا عذاب بھی کوئی کم نہیں ہے. جب وہ آ جائے گا نا آخرت کا عذاب، تو وہ کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، احاطہ کر لے گا، یعنی ہر طرف سے لپیٹ میں لے لے گا. یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب. یغشا کا لفظ جو ہے وہ غشی سے ہے، یعنی ڈھانپ لینا، کور کر لینا. عذاب ان کو ڈھانک لے گا کس طرح؟ من فوقہم، اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے. ویقولو، اور وہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اس کو جو تم عمل کرتے تھے. یعنی یہ عذاب کو اتنا لائٹلی لے رہے، یہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا. اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آگ کے شعلے ہوں گے. اور یہ کیوں دیا جائے گا؟ اللہ نے بتا دیا، اعمال کی بدولت. بما کنتم تعملون، یہ عذاب کی بات معمولی نہیں. یہ عذاب جب تمہیں دیا جائے گا تو یہ عذاب تمہیں ہر طرف سے لپیٹ لے گا. اور یہ خدا نخواستہ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا، بلکہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہیں اس آگ کی صورت میں دی جائے گی. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو عذاب کی بات کی، لیکن پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں. یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندوں، عبادی الذین آمنو، اے میرے بندوں جو ایمان لے آئے ہو. ان ارضی واسعہ، میری زمین تو بہت وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو یاد رکھو صرف میری عبادت کرو. یہاں پر آپ دیکھیے سورہ عنکبوت مکی صورت ہے. مکہ میں اہل ایمان کا رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ سورہ عنکبوت اس دور میں نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں پر فزیکل ٹارچر بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور ایک طرح سے ان کے لیے مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں اگر حالات برداشت سے باہر ہیں تو کیا کرو؟ ان ارضی واسعہ، ہجرت کر جاؤ. اور مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی. تو یہاں پر بیسیکلی جسٹ کیا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں بھی ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آج اگر مکہ میں حالات مشکل ہیں ہجرت کر جاؤ. اور یہی اصول آج بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر کسی علاقے میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا مشکل ہے تو وہ علاقہ چھوڑ دو. جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اس علاقے کو چھوڑ دینے میں بھلائی ہے، کیونکہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، ایک مسلمان کو ہر حال میں عبادت اللہ کی کرنی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو اگر انسان کسی ایسے علاقے میں ہے اور اس کے لیے ہجرت کرنا ممکن ہے کہ وہ ہجرت کر سکتا ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے. ایمان پر، عبادات پر کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پھر تم تو ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہجرت کے فوراً بعد موت کی بات کر دی گئی. یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی ہجرت ہے. دنیا میں انسان جو ہجرت کرتا ہے اس میں انسان کی چوائس ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے. لیکن موت ایسی ہجرت ہے جس میں انسان کی چوائس نہیں. ثم الینا ترجعون، کہ دیکھو زندگی جیسے بھی گزار لو، یاد رکھو کہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس دنیا سے ہجرت کر جانی ہے. کس کی طرف؟ ہماری طرف. تو اطاعت میں زندگی گزارو یا نافرمانی میں زندگی گزارو، جانا تو اسی کے پاس ہے. تو کیوں نہ دنیا میں اپنی چوائس سے ہی اللہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. اور یہ ہجرت آج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
ایک تو ہجرت کا آپ دیکھیے بڑا میننگ ہے، رائٹ، کوئی جگہ چھوڑنا، کوئی ایسی جگہ چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ ایک ہجرت چھوٹی ہجرت ہے، وہ کون سی ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، اور یہ ہجرت ہم سب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آگے کی آیت میں اللہ فرمانے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنہ، ہم انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے۔ لنبوئنہم، با واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، کہ وہ لوگ جو اگر اللہ کی خاطر ہجرت کر جائیں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک بڑی ہجرت کو بھی اس وقت اپنے ذہن میں لائیے، ٹھیک ہے، کہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آنا، یا تو وہ لوگ جو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئیں گے، اللہ کی خاطر دنیا کی کسی چیز کو بھی چھوڑیں گے، تو اللہ نے یہاں ان کو خوشخبری دے دی، ان کے لیے ایک وعدہ ہے کہ انہیں جنت میں غرفن، بالا خانے، اونچے مقامات دیے جائیں گے، تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ، پیچھے آپ دیکھیے اللہ نے کیا بات فرمائی تھی کہ جہنم کا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، اور یہاں اللہ کیا فرما رہے؟ نعم اجر العاملین، کہ عمل کا اجر دیا جائے گا جنت کے بالا خانوں کی صورت میں۔ اور حدیث کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت کے بالا خانے ایسے ہوں گے جس میں اندر سے باہر کے تمام نظارے دیکھے جا سکیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو جنت کے یہ بالا خانے نصیب فرمائے، آمین۔ اور کس وجہ سے ہوگا؟ عمل۔ تو یاد رکھیے یہاں پر ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، واٹ از امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ انسان کا عمل، جیسا عمل ویسی سزا یا جزا دی جائے گی۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے ہجرت سے ہی سب چیز کنیکٹڈ ہے نا، ہر کام کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہجرت میں تو خاص صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں ہجرت میں انسان کو، چاہے وہ بڑی ہجرت کر رہا ہو، کسی جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہو، یا اگر انسان کی کوئی ایسی غلط عادت ہے جسے چھوڑنا چاہتا ہے وہ، تو اس میں بھی اسے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان خاص طور پر جب دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آتا ہے، سب سے بڑی فکر انسان کو کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس کے رزق کی۔ اسی لیے یہاں پر توکل کی بات کی گئی کہ اللہ پر بھروسہ کرو، رزق کے لیے پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ آگے اللہ نے بتا دیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانوروں میں سے ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے۔ دابہ کا لفظ جو ہے یہ ہر جاندار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور موسٹلی انسان کے لیے بھی آتا ہے، لیکن پھر عام طور پر صرف جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے تمام آیات کتنا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، کہ پہلے اللہ نے ہجرت کی بات کی، اس کے بعد اللہ نے موت کی بات کی، اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہجرت کے وقت اگر سب سے بڑی پریشانی تمہیں رزق کی ہے تو ذرا دیکھو اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، کیا جانور اپنا رزق لیے پھرتے؟ نہیں، ان کو رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ان جانوروں کو رزق دے رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا۔ اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ تو یاد رکھو اطاعت کے راستے میں رزق کو آڑ نہ بناؤ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور مسخر کیا وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے اہل مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان اہل مکہ سے، ان کفار سے تم ذرا سا اس بارے میں پوچھو کہ آسمان زمین کا خالق کون ہے، سورج چاند کو کس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی
وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان سب کا خالق و مالک اللہ ہے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ پھر وہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، پھر وہ اللہ کو الہ کیوں نہیں مانتے۔ افک جو ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آئی تھنک پچھلی کلاسز میں ہم نے کسی میں دیکھا تھا کہ افک کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی بات کو، کسی چیز کو اصل رخ سے پھیر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے کمالات کو یہ دیکھتے ہیں، پھر یہ کہاں سے بھٹک جاتے ہیں، یہ اصل بات کو کیوں پھیر دیتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اسے معبود نہیں مانتے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کو پھر سے تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو رزق کے لیے پریشان نہ ہو، کوئی شخص بھی اپنا رزق مکمل کیے بغیر مرتا نہیں ہے، جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ تو اسے مل کے رہے گا۔ مکہ میں چونکہ اہل ایمان کے لیے راستے تنگ کیے جا رہے تھے، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے، انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے راستے پر جمے رہو، یاد رکھو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں حالات مشکل ہیں دوسرے علاقے میں ہجرت کر جاؤ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا اور پھر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ کفار مکہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی شکر ہے کہ کم سے کم اتنا تو جانتے ہیں، اتنا تو مانتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، بل اکثرهم لا یعقلون ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ کیا عقل نہیں رکھتی؟ کہ وہ رب جو یہ سب کام کر رہا ہے کیا وہ الہ نہیں ہوگا، کیا وہ الہ نہیں ہو سکتا؟ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب مانتے ہیں، جب جانتے ہیں تو کیوں اللہ کو الہ نہیں مانتے، کیوں اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ اور نہیں یہ دنیا کی زندگی لیکن کھیل اور تماشا۔ لہو کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم پہلے بھی آتے ہیں پڑھ چکے ہیں، لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اپنے اندر اتنا مصروف کر دے کہ انسان اہم چیز سے غافل ہو جائے، اصل مقصد سے دور ہو جائے۔ تو یہاں پر دنیا کی زندگی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ لہو، کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں اپنے اندر اتنا مشغول کر دے گی کہ تمہیں آخرت سے بھلا دے گی۔ وَلَعِبٌ اور کھیل، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اور بے شک آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ البتہ زندہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر یہ جو حیوان کا لفظ ہے نا، یہ حیوان یا جانور والا حیوان نہیں ہے، بلکہ یہ یا روٹ ورڈ سے ہے حیٌ، جس کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ تو حیوان کا مطلب کیا ہے کہ زندہ رہنے کی جگہ اصل میں کون سی ہے؟ آخرت کا گھر۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ کیا جانتے ہوتے؟ یہ حقیقت کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیے اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کے سارے کرائٹیریاز چینج ہو جائیں گے۔ ہم بعض اوقات سپورٹس کے لیے، کھیلوں کے لیے تو بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، جو ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے، کیا؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر ہم آخرت کو بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ یہ چیز جان جائیں، تو پھر کیا ہو، وہ اللہ کو صرف الہ بھی مان لیں گے۔ کفار مکہ کی بات ہو رہی نا کہ کفار مکہ اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اسے الہ نہیں مانتے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں، اپنے فائدوں میں، اپنی انٹرٹینمنٹ میں، اپنے مفادات میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ اور یہ اہل مکہ جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارتے ہیں اللہ کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اہل مکہ کی اور مشرکوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ شرک کے باوجود جب کسی سمندری سفر پر جاتے ہیں تو اپنے سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
اور جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اچانک شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کیسی یہ بات ہے کہ ویسے تو اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نظر و نیاز ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب مشکل میں آتے ہیں، کسی سفر میں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب سلامتی سے واپس بھی پہنچ جاتے ہیں اپنی جگہ پر تو پھر واپس اپنے بتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، نظر و نیاز بتوں کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے انجام کو یاد رکھو، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ نہ شکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں دیا۔ یعنی ایک تو ہم نے انہیں خیریت سے ان کی ڈیسٹینیشن پر پہنچا دیا، اور اب ہمیں ہی بھلا رہے ہیں، ہماری ہی نہ شکری کر رہے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے، اپنے انجام کو جان جائیں گے۔ اولم یرو، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ۔ یہاں اہل مکہ کو ان کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے، وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح جزیرۃ العرب میں، ان کے آس پاس کے علاقوں میں انتہائی بدامنی ہے، جھگڑے فسادات ہیں، جنگیں ہیں، خون خرابہ ہے، لیکن ہم نے انہیں کتنے امن میں رکھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے ہونے کی وجہ سے انہیں کتنا امن دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ آپ دیکھیے گھاس کاٹنا منع تھا، جانوروں کو تکلیف دینا، مطلب ابھی بھی گھاس کاٹنا منع ہے، جانوروں کو تکلیف دینا منع ہے، مکمل امن ہے، قتل و غارت ہر چیز وہاں پر منع ہے۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دیکھیں کہ انہیں کتنی بڑی نعمت سے ہم نے نوازا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس سے۔ یتخطف، خطف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے اچک لینا کسی چیز کو۔ مراد کیا ہے یہاں پر کہ ان کے آس پاس انتہائی بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، عورتیں بچے قید کر لیے جاتے ہیں، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ان کے آس پاس ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں اتنا امن والا علاقہ دیا ہے تو انہیں تو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا بھلا ساتھ باطل کے وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی غیر اللہ پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی اہل مکہ کو ان کی نعمتیں یاد دلا کر توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، کیوں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کیوں تم اس نعمت پر، تمہیں جو امن والا علاقہ دیا ہے، جو دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، اللہ نے اپنا نبی تم میں بھیجا، کیوں تم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کو واحد تسلیم نہیں کرتے؟ یہاں پر جو نعمت کی بات ہے نا، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نعمت میں دین بھی آ جاتا ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو بیسیکلی اہل مکہ کو ان کی نعمتوں کا احساس دلا کر توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، او کذب بالحق لما جاءہ، اور حق کو جھٹلا دے جب وہ ان کے پاس آ جائے۔ یہاں پر ایک بات کیا کی جا رہی ہے، اللہ پر جھوٹ کرنے کی، اور اللہ پر جھوٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یا پھر تو حق کو جھٹلا دے، اور حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک بار جب حق ان کے سامنے آ گیا، وہ حق کو پہچان گئے، اس کے بعد اگر وہ اس حق کو انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ یعنی ایسا کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے آیت نمبر 67 میں اہل مکہ کو نعمتیں یاد دلا دی گئیں، اور یہاں آیت نمبر 68 میں اہل مکہ کو بتا دیا گیا کہ دیکھو قرآن کو، نبی کو جھٹلا کر تم اپنے لیے جہنم کو تیار کر رہے ہو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، بہت خوبصورت آیت ہے نیکسٹ آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھی دی ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں،
ہماری رضا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہماری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی دے دیں گے. سبحان اللہ، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیں گے ہماری طرف آنے کے. اور یاد رکھیے، ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اسٹرگل کریں گے، جد و جہد کریں گے ہمیں راضی کرنے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، تو ہم ان کے لیے یہ راستے آسان کر دیں گے. جو شخص کوئی کام اپنی پوری طاقت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کے ہاں پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ، یعنی آخرت میں بخشش محسنین کے لیے ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. آپ دیکھیے کہ وہ بھی ہے، ایک بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہے یہ آیت اپنے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. یعنی اللہ نے کوئی خاص ایک فیلڈ نہیں بتا دی، کوئی بھی کام، کوئی بھی کوشش جو خالص اللہ کے لیے کی جائے گی تو وہ اللہ اس کی قدردانی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہاں پر. تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کریں، للہیت لے کر آئیے اس میں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، کہ یا اللہ میں صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. اور یاد رکھیے اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کسی کام میں، اور پھر کیا ہوتا ہے ان دی اینڈ اس کام کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کہتے اوہ میں نے تو اتنا وقت لگایا تھا، وہ سارا وقت ضائع ہو گیا. نہیں، وہ وقت ضائع نہیں ہوا، وہ وقت اللہ کے ہاں لکھ لیا گیا. اور یاد رکھیے اللہ آپ کی کوشش دیکھیں گے، اللہ آؤٹ کم کو یا رزلٹ کو نہیں دیکھیں گے. تو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، اٹ موسٹ اسٹرگل کرنے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں. اللہ کے وعدے کو یاد رکھیں کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. یہ آخری آیت اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے لیے پیغام ہے. ہر کام اخلاص سے کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تمہیں راستے دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود راستے دکھائیں گے. صرف نیت کو تو خالص کریں، جہاں بھی رہیں محسن بن کر رہیں. یہ دیکھیں کہ ہم آس پاس والوں کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں. سخت محنت کی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں اور اس کی رضا کو پا سکیں. آمین. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور تلاوت سنتے ہوئے سارے ترجمے تفسیر کو ضرور اپنے ذہنوں میں دہرائیے. ٹھیک ہے؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا How do we prevent spiritual التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين
كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.